मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज रमज़ानुल मुबारक की 5वीं सहरी है और आप देख रहे हैं फ़हम रमज़ान और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन किराम, अलकमर टीवी पे ये हमारी सहरी ट्रांसमिशन जो आप रोज़ाना देख रहे हैं और आज 5वां दिन है। इस हवाले से 4 रोज़े आपने रख लिए। अल्लाह सब के रोज़े रखने, जिन्होंने रोज़े रखे अल्लाह उनके कबूल फरमाए। सदका खैरात किया वो कबूल मंजूर फरमाए। नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तिलावत की, जो भी नेक अमाल किए अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए और मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें समेटने में नाकाम रहे अल्लाह उनको भी इस नेकी की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, सहरी की ये खामोश घड़ियाँ हमें एक सवाल की तरफ बुलाती हैं कि क्या हमारा ये जिस्म जो है वो सिर्फ हमारा है या ये क़यामत के दिन यही आंखें, यही ज़बान और यही दिल हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। नाज़रीन किराम, हम देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, मगर कभी भी हमने ये सोचा कि एक नज़र, एक जुमला, एक छुपी हुई नीयत हमारे अमाल का रुख बदल सकती है। कुरान मजीद हमें खबरदार करता है कि इंसान के अज़ा इसके आमाल के गवाह बनेंगे। जो हम करते हैं उसकी गवाही एक क़यामत के दिन ये अमाल देंगे जो भी हमने किए होंगे। तो सवाल ये है, हम अपनी आँखों, अपनी ज़बान और अपने दिल को कहाँ ले जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आज की इस बाबरकत सहरी में हम एहतसाब करेंगे क्योंकि ये इस्लाह की इब्तिदा दिल से होती है। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस्लामिक स्कॉलर हैं उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शहबाज मोहम्मदी साहब। बहुत शुक्रिया आप सब, आपका भी, आप तशरीफ़ लाए और आपने अलकमर टीवी के ये जो सहरी ट्रांसमिशन है उसमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा उन्वान होगा, आँख, ज़बान और दिल के गुनाह और हमारी ज़िंदगी पर इनके असरात क्या हैं। ये एक ऐसा मौजू है जो कि हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और ये इंशाअल्लाह ये मौजू जो है ना आपके अंदर और हम में बहुत सी तब्दीलियाँ लाएगा अगर हम जो उलमाए किराम जिन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाएंगे हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के इस बाकायदा प्रोग्राम को आगे। पहला सवाल जो है मैं करूँगा कि क्या क़यामत के दिन इंसान के अज़ा भी इसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे? आँख, ज़बान और दिल की ज़िम्मेदारी क्या है? मोहतरम उस्मान साहब, आप इस वाले से रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मन्नान साहिब, ज़ुबान और दिल और इंसान के जिस्म का हर हिस्सा कल क़यामत के दिन अच्छाई की भी गवाही देगा और बुराई की भी गवाही देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस हकीकत को वाज़ेह तौर पर फरमाया है, इन्न सम्म वल बसर वल फुआद, कि दिल और आँख और ज़ुबान और कान ये हर एक कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने बोलेंगे और इनसे सवाल किया जाएगा कि इस इंसान ने तुझे किस लिए इस्तेमाल किया और किन कामों में तुझे सर्व किया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया है कि जब कल क़यामत के दिन इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा तो जब उसके अज़ा बोल बोल के उसके खिलाफ गवाही देंगे ना, तो जब उसके खिलाफ गवाही देंगे तो वो अपने अज़ा को कहेगा हलाकत हो तेरे लिए कि तू मेरे खिलाफ ही बोल रही है। जुबान को कहेगा कि तेरे लिए मैंने झूठ बोला, तेरे लिए धोखा फरेब किया, अब तू मेरे खिलाफ ही हो गई है। हाथों को कहेगा कि तेरे लिए ज़नाकारी की, पाँव को कहेगा कि तेरे लिए ये पाँव हुस्ने बाजार की तरफ उठे, अब तू मेरे खिलाफ ही तू गवाही दे रहा है। तो अल्लाह ताला का फरमान ये है कि उस वक्त अज़ाब बोल के कहेंगे, हम खुद नहीं बोले, हमारे परवरदिगार ने हमें बुलाया है कि इस शख्स के बारे में बताओ कि इसने तुम्हें किस किस तरह इस्तेमाल किया है। क्योंकि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इंसान जो हाथ के, एक तो है तस्बीह पढ़ना, एक है हाथों के जो पोरे होते हैं इनके ऊपर जो कलिमात पढ़ना, सुबहान अल्लाह पढ़ना, ज़िकार पढ़ना। ये क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि ये जो हाथों के पोरे हैं ये भी कल क़यामत के दिन
اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے برائی کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اچھائی کے لیے استعمال کیا. اچھائی کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کریں گے تب بھی اللہ گواہی دیں گے, اور اگر برائی کے لیے آپ استعمال کریں گے تو تب بھی آپ کے جسم کا ہر حصہ اللہ کے سامنے بولے گا اور کہے گا اس نے مجھے فلاں کاموں میں صرف کیا تھا. صحیح. جی اپنا شہباز صاحب یہ بتائیں کہ زبان اور دل اور آنکھ ان کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ آپ عرض کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جو بندہ نیکی کے کام کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا بہت بڑی نیکی کی ہے, بڑے زیادہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, مسجد میں بڑے زیادہ لوگ تھے, اس نے سجدہ کیا ہے, اس کی آنکھ سے آنسو گرا, اللہ کو پتہ نہیں چلا. اس طرح نہیں ہو سکتا. اللہ ایک ایک بندے کی طرف متوجہ, اللہ کی رحمت ان کی طرف ایک ایک ذرے کا اس کو اجر بھی اللہ کو پتہ ہے ایک ایک بندے اس کے دل میں چل کیا رہا ہے, اس کے جذبات کیا ہیں, معافی کیا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی, فرمایا ذرے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا اگر کسی نے ذرے بھر بھی نیکی کی ہے اس نیکی کو وہ بھی پالے گا. اور اگر اسی طرح کسی نے برائی کی ہے, برائی کا مرتکب ہو گیا, گناہ کر لیا نا, فرمایا اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے چھپ جائے. اور دوسرے مقام سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کل قیامت والے دن میں زبان سے بولوں گا, میں کو صفائی دے دوں. جی جی. بعض بندے دنیا میں تو اس طرح ہوتا ہے نا, بندے کے اوپر تہمت لگتی ہے, کوئی بندہ کیچڑ اچھالتا, بندہ کہتا ہے جی میں صفائی دینا, آگے سے بندہ صفائیاں پیش کرتا. کل قیامت کا دن صفائیوں والا نہیں ہوگا, وہ عدل اس طرح کا ہوگا نا. اللہ فرماتے ہیں ہم منہ ویسے ہی بند کر دیں گے. برائی ہاتھ سے کی ہے نا, ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا. پاؤں کے ساتھ چل کے گیا تھا نا, پاؤں بول پڑے گا اللہ یہ فلاں بدی کی طرح مجھے لے کے گیا تھا, میں چل کے اس کے ساتھ گیا تھا. اور دل اور نگاہ کی جو حفاظت ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نیکیاں بچانا چاہتا نا کوئی بندہ, یہ جو خیالات آتے ہیں نا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض خیالات بھی گناہ ہیں. کسی کی طرف سوچتے رہنا, بدگمانی کرتے رہنا, یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. ناظرین کرام یہاں پہ سن لیں, جس طرح آپ سب فرما رہے ہیں کہ کیسا وہ لمحہ ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی. تھوڑا سا تنہائی کے اندر اس بات کو ضرور آپ سوچیں. آپ سحری کرتے ہوئے, سحری کے بعد آپ تنہائی کے اندر تہجد کے نماز میں آپ اس بات کو سوچیں ذرا. اگر جب علیحدہ بیٹھے ہوں اس وقت سوچیں ہیں, جب آپ کا کوئی چیز کسی کی صفائی پیش کرنے والا ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. حضرت کی باتیں ذرا بہت توجہ سے ذرا سنیے کہ کاش کہ ہمارے دل بدل جائیں. کئی نوجوان ہیں آج ان کو سحری کے لیے امی نظر نہیں آ رہی, ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. تو اگر وہی بندہ کل قیامت والے دن اپنی بدی کی وجہ سے اپنی والدہ کو جان رہا ہو, پہچان رہا ہو, اور اس کے ایک نیکی کی ضرورت ہو نا, اللہ کے جو قوانین ہے نا وہ اتنی سخت دن ہوگا, اتنے مشکلات معاملات ہوں گے قیامت والے دن کے نا, کہ اس کی ماں اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا بچہ بچ جائے. جو بھی ہوئے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. جو کچھ ادھر کیا نا وہ ادھر تمہیں ملنا ہی ملنا, وہ چاہے اچھائی کے ساتھ کیا چاہے برائی کے ساتھ کیا. اگر اپنے دل کو نرم کرنا ہے, دل کو نیکی کی طرف رغبت رکھنی ہے نا, تو اعمال کے اندر ہمیشگی اختیار کریں. یہ نہ سوچیں کہ کل قیامت والے دن صفائی دوں گا پتہ نہیں بنے گا کیا. تو کچھ بھی نہ کرے, تیرے خلاف جو تجھے اللہ نے 5-6 فٹ کا جسم دے دیا نا, تجھے جہنم لے کے جانے کے لیے اگر تو نیکی پہ نہیں آتا, برائی پہ ڈٹا ہوا نا, تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیرا 5-6 فٹ کا جو جسم ہے نا یہی کافی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سب آپ نے والدین کے والے سے بات کی کہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بندے کو, انسان کو والدین سے محبت ہوتی ہے, ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. کہ قیامت کا وہ دن جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے تو آگے جاتی ہوگی, ہر باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جاتا ہوگا, بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے کہے گا کہ یہ میں بچ جاؤں دوسرا جاتا ہے تو جائے. کیسا وہ ہولناک دن ہوگا. اس اپنی تنہائی کے اندر اس چیز کو ضرور سوچیے. اب صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے والدین کے حوالے سے بات کی, تو خصوصی طور پر چونکہ رمضان المبارک ہے اور سحری کی ببرکت گھڑیاں بھی ہیں, اور آپ جو مجھ سمیت جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے,
اللہ ان کے لیے ذرا خصوصی طور پر دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. جن کے جو ہمارے ناظرین ہیں، کسی کی امی فوت ہو گئی ہے، کسی یہ بڑے کٹھن معاملات ہوتے ہیں. جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے نا، اس کو وہ روحانیت نہیں مل رہی ہوتی. جو امی کو دیکھتا ہے بندہ سحری کرتا ہے، ابو نہیں نظر آ رہے، اس کی کیفیت بہت زیادہ بدل جاتی ہے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کربر کر جنت کا باغ بنائے. آمین 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 آمین. اور ہمیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور والدین کی جو ذمہ داریاں نا، ادھر ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں. اگر والدین کی بات آئی ہے اور والدین کے اوپر نا جو موجودہ معاشرے نا بے شمار ذمہ داریاں، اولاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو، اگر دعویٰ ایمان کا کیا نا، خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. آج کا باپ تو نماز پڑھ لیتا ہے، اولاد سے پوچھ رہی کہ باپ میں ہمت نہیں ہے. ماں تو چپکے سے نماز پڑھ لے گی، بیٹی کو کہنے کی توفیق نہیں ہے. اگر خود جہنم سے بچنا نا، یہ والدین کی ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری اللہ نے بیان کی ہے. خود بھی جہنم سے بچو، ان کو بھی جہنم سے آپ نے بچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آنکھوں کے گناہ کیا ہیں؟ کیا صرف حرام دیکھنا یا اور بھی کچھ ہے؟ دیکھیں، آنکھوں کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا جو گناہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فحش مواد دیکھنا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا. وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بھی ویڈیو آئی ہے، اگر وہ ایسی ویڈیو ہے کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں تھی، اگر آپ کی انگلی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے رک گئی تو آپ کا گناہ لکھا جائے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں کو حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو. جہاں مومن مردوں کو حکم دیا وہاں عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑا. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن عورتوں کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کی حفاظت وہ کریں. تو آنکھ کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. اور آنکھ کا سب سے بڑا یہ گناہ ہے کہ آپ آنکھوں کے ساتھ کسی بھی گندی چیز کو آپ دیکھیں، وہ تنہائی کے اندر ہو، وہ ظاہر ہو یا پھر وہ باطن ہو. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر چھن جانے کی تمنا کریں. آپ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ نے اس کو سکیچ ایسے کیا ہے کہ اللہ اس کی نعمت کو تو چھین لے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا. حسد پیدا ہو گیا ہے. تو یہ بھی یعنی حسد کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ اگر وہ آنکھ سے نہ دیکھتا تو دل میں حسد پیدا ہونا تھا. تو دل میں حسد پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا بنی؟ یہ آنکھ بنی. آنکھ کے ذریعے جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں گے تو جب آپ آنکھ کے ذریعے اس کو سکیچ کر لیں گے اس نعمت کو، تو اگر اس نعمت آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا. تو دل کی بیماریاں بھی اس آنکھ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. اور عبد المنان بھائی، یہ جو آنکھ کے گناہ ہے نا، یہ لوگوں کے ہمیں بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں. بالکل. مگر یہ آنکھ نا اپنی طرف نہیں پلٹتی. اپنی طرف نہیں. اور یہ آنکھ کا یہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہمیں چھوٹے چھوٹے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، میں نے اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، تو اپنے اتنے اتنے بڑے بھی نظر نہیں آتے سان کو. ظاہر بات ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. حدیث بھی ہے کہ طوبی لمن شغلہ عیب عیوب الناس. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو لوگوں کے عیب دکھائی نہیں دیتے، اس کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں. یعنی ایک انگلی آپ دوسروں کی طرف کریں گے تو تین آپ کی طرف ہی ہیں. تو اس کا بھی لحاظ. اور اگر بار بار یہ آنکھ لوگوں کے گناہوں کے اوپر، یہ میں نے اس کے گناہ، اس کے غلطی کیا ہے، کمزوری کیا ہے نا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے نا اتنی بات ہی کافی ہے، یہ لوگوں کو دیکھتا اور لوگوں کو حقیر جانتا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بہتر سمجھتا لوگوں سے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے. یہ انسان کے برا ہونے کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ شراب پیا اس نے پھر ہی گناہ کیا، کسی نے بدکاری کیا پھر ہی گناہ. فرمایا صرف اتنی بات کافی ہے اس کے گناہ گار ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے، لوگوں کو حقیر جانتا. اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ڈرامے، موبائل سکرین اور یہ اس طرح کے سارے، عبد المنان بھائی ڈرامہ دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فلمیں دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پوچھے کیوں گناہ نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ بھائی جب ہم گھر میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی، پھر کون سا گناہ ہے؟ امی ابو کی نگرانی میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا گناہ ہو گیا؟ سب برائی تو برائی ہے نا. پتہ کیوں گناہ نہیں ہے؟ ابو کی غیرت مر گئی ہے، امی کی غیرت مر گئی ہے، بہنوں کی غیرت مر گئی ہے، بھائی فحاشی پسند ہے، اس لیے گناہ نہیں ہے. ان میں ادراک نکل چکا ہے. آج کے باپ کو نہیں پتا یہ جو بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ گناہ ہے.
ان کے دل کی کیفیت ہی گناہ کر کر کے ڈرامے فلمیں دے دے کے اس طرح کی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بیٹیاں بیٹھی ہیں فحاشی والے لباس دیکھی جا رہی ہیں, ان کے اندر ادراک ہی نہیں ہے گناہ. اس سے بڑی اور کون سی لعنت ہو سکتی ہے؟ ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں, وہ اکٹھے اجتماعی فحاشی ڈرامے دیکھ رہے ہیں. اور کون سا ڈرامہ ہے جو جی تعلیمات اسلام کی دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں سارے. بے شک یہ گناہ نہیں, یہ گناہ نہیں تو اور کون سا گناہ ہے؟ یہ تو اجتماعی گناہ ہے. یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک برائی فحاشی دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی اور آخری خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا باپ جو ہے, جو دشمن ہے اولاد کا, اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جو ماں بیٹھی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈرامے کی قسطیں دیکھی جا رہی ہے, اس سے دشمن ماں اور کون ہو سکتی جو اپنی اولاد کے حق میں برائی کے لیے مادہ ہوئی ہے؟ یہ ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے. یہ ایسے گناہ ہیں, میں نے کئی بندوں کو دیکھا وہ جو اسلامی ڈرامے بنے ہیں, جی آپ نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, جب ہے ہی ڈرامہ وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے پاکستان میں کوئی ڈرامہ سیریز ایسی چل رہی ہو جس میں یہ تعلیم دی گئی ہو کہ بیٹی جب گھر سے نکلے وہ اپنا زیب و زینت چھپا کے نکلے؟ ہے کوئی ڈرامہ؟ یہ تو کھلی فحاشی اور یعنی ہے. یہ تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال کہ ڈرامہ جس کا نام ہی ڈرامہ, کہتے ہیں یہ تو ڈرامے کا آتا پیا ہے. ہاں جی, جس کا نام ہی ڈرامہ ہے, جس کا نام ڈرامہ ہے, اس کو دیکھ کے نا ان کے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. تو کسی غریب کو دیکھ کے ان کے دل کی دنیا بھی نہیں بدلتی. کسی یتیم کو دیکھ کے نا ان کی آنکھ سے آنسو نہیں آتا. اور ڈرامے کی حقیقت, ڈرامے کی کہانیوں کو دیکھ کے نا یہ بڑے افسردہ ہوئے پڑتے ہیں, یہ ڈرامے میں فلاں مر گیا تھا. اللہ کے بندو اپنے ایمان کو دیکھو. اگر ڈرامہ دیکھ کے دل کی کیفیت بدلتی ہے, امت مسلمہ کے مظلوم لوگوں کو دیکھ کے آپ کے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ حضرت جو سٹوریاں اس میں بیان کی جاتی ہیں, اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جو وہ تو سٹوریاں ہے ہی جھوٹی ہیں نا. جی تو قرآن کے اندر تو بڑی بڑی دلچسپ, جیسے واقعہ یوسف ہے, جی بالکل. اس میں کون سا سبق ہے اور کون سی ایسی داستان کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کیا ہو گیا, کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا, کہاں پہ لے گئے. اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے نا, یہ ماں کی ذمہ داری ہے. وہ بچوں کو اکٹھا بٹھائے, وہ قرآن کے قصے سنا دے ان کو, قرآن کی کہانیاں بے شمار ہیں, انبیاء کے واقعات سنا دے ان کو, صحابہ کی سیرت. اور گھر میں اندر یہ بھی علمی ہے, یہ مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بے دین لوگوں کا تو دور دور تک نام و نشان بھی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. کہ یہ جو دیندار ہیں وہ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر سیرت صحابہ کتنی بڑی ہیں, صحابہ کی سیرت کتنی کتب پڑھی ہیں. اور جا کے پھر دیکھیں جو بچے اسکول میں جاتے ہیں ان کی کتنی کتابیں پڑھی. ایک بچے سے وہ بیگ اٹھایا نہیں جاتا, نہیں اٹھایا جاتا ایسے. تو ایک صحابی کی سیرت کے اوپر بھی گھر میں کتاب نہیں, رسول اللہ کی سیرت کے لیے گھر میں کتاب نہیں ہے, اس گھر میں کس طرح امن خوشحالی آئے گی؟ سب یہ جو معاملہ ڈرامے فلمیں دیکھنا سوشل میڈیا پر, یہ گناہ کے زمرے میں یہ آنکھ کے حوالے سے آئے گا یا دیگر بھی کوئی اس میں؟ یہ آنکھ کے حوالے سے بھی آئے گا اور دل کے حوالے سے بھی آئے گا اور کان کے حوالے سے بھی آئے گا. اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی فلم کو دیکھتے ہیں, جی اگر وہ گندی فلم ہے تو آپ آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں, اس کا جو پیچھے میوزک ہے اس کو کان سے سن رہے ہیں, اور اس کا جو میوزک سن کے آپ کے دل کے اندر گناہ کا ارادہ پیدا ہوا ہے. تو دل کے اندر جو گناہ کا ارادہ پیدا ہوا ہے تو تینوں وجہ سے آپ کے اوپر گناہ لکھا جا رہا ہے, آنکھ کی وجہ سے بھی اور دل کی وجہ سے بھی اور زبان کی وجہ سے بھی. زبان کے اوپر جب آپ میوزک سنتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں کے اندر وہ میوزک کو شیئر کرتے ہیں, ان کو سناتے ہیں, بطور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بدبخت تو جنت میں نہیں جا سکتا کہ جو لوگوں کے اندر گناہ فخر سے بیان کرتا ہے. نوجوان رات کو فلمیں دیکھتے ہیں, گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور صبح اٹھ کے اپنے ہی گھروں کے اندر اور اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے فخریہ طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے رات کو فلاں مووی دیکھی ہے, فلاں سیزن دیکھا ہے اور فلاں قسط دیکھی ہے. تو یہ گناہ آنکھ کا بھی اثر ہے اور دل کا بھی ہے اور اسی طرح زبان کا بھی اثر ہے, وقت کا بھی بڑا ضیاع ہے اور مال کا بھی بڑا ضیاع ہے. بالکل. مثلا جس نے کیبل لگائی ہے وہ مہینے بعد فیس لینے تو آتا ہے, بالکل اس کو فیس دیتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا جس میں جب تک جواب نہیں دینا اپنے پاؤں کی حرکت بھی نہیں ہلا سکتا. اس میں یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. تو بندہ کیا جواب دے گا؟ میں اپنے بچوں کو فلم ڈرامے دکھاتا ہوں, یہ فیسیں دیتا رہا ہوں. اب صاحب آپ نے یہ جو کیبل والی بات کر دی ہے نا, جی یقین جانے حقیقت ناظرین یہ ہے, میں آپ بھی اپنے گریبان میں ضرور دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ہم کس
اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اگر تو آپ ان چیزوں سے پاک ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو فکر کریں. کیا ہم مسجد کے اندر ماہانہ 1000 کی پرچی نہیں لگواتے، نہیں لگواتے. 1000 روپیہ مسجد کو فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 500 کی پرچی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن 1000 روپیہ فیس اس کو دے دینی ہے کیبل والے کو، وہ ریگولر آئے گا. 500 روپے پرچی کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو ایسے بندے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسجد میں وعدہ کر کے گیا پھر بھی نہیں دے رہا. آپ پرچی کی بات کر رہے ہیں ماہانہ. اللہ کے بندو، یہ رمضان سے اگر مستفید ہونا چاہتے ہو نا، اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو نا، ہر مہینے کے لیے نا مسجد کا ایک الگ ہی خرچہ نکال دو. یار جو مرضی ہو جائے، میرے معاملہ جس طرح مرضی چلے جائیں، یہ اللہ کے گھر کے لیے. کیبل والے کو بھی دیتے ہو، نیٹ کی فیس تو روٹین پہ دیتے ہو، پتہ اس بدبخت نے پیچھے سے بند کر دینا، ہمیں پریشانی ہوگی. تو اللہ کے بندو، اگر رمضان کو کامیابی اور دائمی اگر تم نیکیاں کمانا چاہتے ہو نا، ایک حصہ اپنی کمائی کا خاص کر دو. میں نہیں کہتا 20,000 کمانے والا جی 5,000 مسجد میں بھیجے پھر ہی نیکی ہے. بھائی 20,000 کمانے والا 500 روپیہ تو دے ہی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. نیکی کے کاموں میں شامل ہوں. اور جو یہ جذبات ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بڑی قدر کرتے تھے. میں نے بخاری میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مال مانگا نا جہاد کے لیے، ایک صحابی کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا، کہتا ساری رات مزدوری کروں گا، جو ملے گا نا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ لے کے آئے نا، تھوڑے سی وہ کھجوریں تھیں، اناج تھا، کہتا اللہ کے نبی اس کو تھوڑا نہ سمجھے، اس کے لیے ساری رات محنت کی ہے میں نے. وہ جذبات ان کے، نبی علیہ السلام نے بھی اتنی قدر کی نا، اتنی قدر کی نبی صلی اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی بھائی پکڑو، یہ جو اناج پڑا نا اس کے اوپر اس کو بکھیر کے پھینکو، اللہ اس کے سارے کو برکت والا بنا. اللہ اکبر. اللہ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بہت زیادہ مال خرچ کیا، آپ تھوڑا بھی خرچ کریں، آپ کے اندر اخلاص ہو، جذبات ہو، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، جتنے پرانے بزرگ گزرے ہیں، وہ خواتین جب صبح اٹھ کے آٹا گوندتی تھی نا، تو جب آٹا ڈالتی تھی تو جہاں پہ سارے گھر کا انہوں نے آٹا نکالنا ہے، ساتھ ایک جو ہے نا 1 مٹھ سمجھ لیں، اگر انہوں نے جو بھی پیمانہ رکھا ہے، ایک پیمانہ انہوں نے علیحدہ نکالنا ہے مدرسے کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. مدارس کا، کیونکہ طلباء جو پڑھتے ہیں ان کا بھی آپ کے حق ہیں آپ کے اوپر، تو مدارس کو، مساجد کو اپنا ضرور یاد رکھیں. اللہ انشاءاللہ برکت دے گا، آپ کے مال میں کمی نہیں کرے گا. یہ جو آپ برائی والے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. جی تو آپ سب یہ بتائیں کہ زبان کی سب سے خطرناک گناہ کون ہے جو عام سمجھے جاتے ہیں مگر بہت بڑے ہوتے ہیں؟ زبان کے سب سے خطرناک گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، صحابہ میری امت کے جو بندے ہوں گے اور جو مومن بندہ ہوگا وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے اور بخیل بھی ہو سکتا ہے، مگر مومن بندہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا، مثلا بات کر کے وہ بھول گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اللہ اس پہ لعنتوں کی پھٹکار ڈالتا رہتا ہے. یعنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان کے گناہوں میں سے اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کریں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کی ڈیفینیشن بتا دیں، کیا غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اخا کا بیما یکرہ ہو، ایسی بات کہ جو تیرے بھائی کو ناپسند ہو، اس کے منہ پہ اگر تو وہ بات کرتا تو اسے ناپسند کرتا، تو جو اس کے تو پیٹھ کے پیچھے کر رہا ہے، یہ بھی ایک زبان کا بہت بڑا گناہ ہے. اور زبان کا اس سے بہت بڑا گناہ ہے کہ زبان سے گالم گلوچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. ہماری جو خواتین ہیں گھر میں بیٹھنے والی، جب ان کی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتی ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے اوپر تم لعنت و تبرہ کا اظہار کرو؟ تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کسی نے اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا وصف ہی نہیں ہے کہ وہ زبان کے ساتھ جھوٹ بولے، زبان سے غیبت کرے اور زبان کے ساتھ کسی کو لعن تشریح والے کلمات کہے. یہ مومن کا وصف نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے اندر تھے، ایک صحابی نے ایک اونٹ کے اوپر سوار تھا، اس کا نا بڑی آہستہ آہستہ اونٹ چل رہا ہے، اس نے اس اونٹ کے اوپر لعنت کی تھی. اور نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی، اس نے جانور کے اوپر لعنت کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے نیچے اترا، تجھے یہ اب اچھا نہیں لگتا تو نے جس پہ لعنت کی اس کے اوپر سفر کر.
اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، فرمایا اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، تم نے اس کے اوپر لعنت کر دی ہے۔ جانور کو تو لعنت نہیں کر سکتے، ہر دوسرے بندے کو لعنت کرنے کا مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ کیا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یا کسی کی نقل اتارنا یہ گناہ ہے؟ یہ تو ایسا گناہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ عام سے لے کے خاص تک کو بندہ بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ سے دعا ہے اللہ میں بچنے کی توفیق دے۔ یہ اس طرح کا گناہ ہے کہ ادراک بھی بعض بڑے سنجیدہ لوگوں سے نکل گیا کہ یہ گناہ ہے، اور یہ اس طرح کا کہ ہر دوسرے بندے میں یہ پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کر دے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ یہ گناہ ہی، اور نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا ایسے بندے کے لیے بدبختی ہے، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹ بول کے۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو وبال جان ہے۔ اور یہ زبان کا جو استعمال ہے نا، قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بندہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا مگر نگران فرشتوں لکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بندہ بعض دفعہ اپنی زبان سے اس طرح کا جملہ ادا کرتا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا کوئی اتنا برا جملہ نہیں ہے، مگر اللہ کو پتا وہ کتنا برا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکتے ہیں، 70 سال تک وہ بندہ جہنم کی تہہ تک ہی پہنچتا رہتا ہے، 70 سال تک زمین کے نیچے جاتا رہتا ہے، جہنم کے نیچے جاتا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ بعض دفعہ زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے، اتنا گندا جملہ ہوتا ہے، اتنا برا جملہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکیاں اس کی اتنی تھیں یہ جنت کے دروازے کے قریب کھڑا تھا، ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے اٹھایا جہنم کے قریب کر دیا۔ اور اچھے جملے بھی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ بندہ اچھا جملہ بولتا ہے، عین قریب تھا یہ گناہ کرے جہنم میں چلا جائے، ایک اچھے جملے کی وجہ سے اللہ جہنم سے اٹھاتے ہیں جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھے جملے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اپنا عثمان صاحب یہ بتائیں کہ بندہ بعض اوقات جو ہے نا خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی کی وجہ سے کسی بہت بڑی نیکی کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے، کچھ ایسے موقع آتے ہیں، وہ کون سے ایسے حالات بن جائیں کہ جہاں پر انسان کو بولنا مجبوری بن جاتا ہے، جواب دے دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، دل کے، آنکھ کے، زبان کے ہر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو خاموشی ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خاموش رہا اس نے نجات پالی، مگر ہر ٹائم خاموش رہنا یہ بھی وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ کے سامنے اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کے گھروں کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، آپ کے گھروں کے اندر سارے بے نمازی گھسے ہوئے ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ خاموشی بہتر ہے۔ یہ خاموشی آپ کو کل قیامت کے دن جہنم کا مرتکب بنا سکتی ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر غیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، اور مومن تو غیرت مند ہوتا ہے، اور مومن کے سامنے اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس کو غیرت ہی نہیں آ رہی، گالم گلوچ کی جا رہی ہے، مگر وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں جی خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ کس نے کہا ہے یہاں خاموشی کرو؟ رسول اللہ کے فرمان کو پڑھو کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی کی جا رہی ہو، اگر روکنے کی طاقت ہاتھ سے رکھتے ہو تو روکو، اگر نہیں طاقت رکھتے فبلسانی تو زبان سے کہو۔ وہاں خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا۔ جہاں شریعت کی بے حرمتی کی جا رہی ہو وہاں جو بندہ خاموشی کا اظہار کرتا ہے وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بندہ لعین ہے، کہ جو اللہ کی بے حرمتی کے کلمات سن کر بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان گوارا کیسے کرتا ہے کہ اللہ کو کوئی گالی دے یا اللہ کی کوئی بے حرمتی کرے یا شریعت کی کوئی بے حرمتی کرے یا پھر ایسے کوئی اعمال کرے کہ جو جہنم کے اندر انسان کو لے جانے کا سبب بنے، اور انسان وہاں خاموشی کا اظہار کرے تو ہر وقت خاموشی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر بولنا ضروری ہو جاتا ہے، جہاں پر اس کے پاس استطاعت جہاں ضرور بولنا جہاں چاہیے، اختیار ہے اس کو استعمال کرے۔ اگر وہ بول سکتا اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ میں بولوں گا مجھے جہاں یہی نقصان ہے، وہاں پہ بھی دل میں اس کو برا جانے گا۔ بالکل۔ اور بعض دفعہ عبد المنان بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض بندوں کے بولنے کی وجہ سے نا معاملہ زیادہ بگڑتا ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر میں خاموش رہوں گا نا کام ٹھنڈا بہ جانا ہے، جی اگر میں بول پڑا نا بیچ میں یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو بندہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے نا، اگر اسے بات کرنی پڑے نا اپنی زبان سے اچھی بات کرنی ہے، اگر اچھی بات نہیں نہ آتی، نہیں کسی کا خیر کر سکتا، نہیں کسی کا بھلا کر سکتا، فرمایا فلیمس،
فلیصمت، پھر وہ خاموش ہو جائے، پھر نہیں اپنی زبان کو کھولنا. صحیح. تو یہ بہترین نیکی ہے کہ زبان سے جب ادائیگی کرے اچھی چیز کا ادا کرے. اصل دل بھی گناہ کرتے ہیں کیا؟ دل جو ہے کوئی ایسا سسٹم کہ دل کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو دل کی وجہ سے انسان گناہ کر جاتا ہے؟ عبد المنان صاحب، رمضان المبارک کے اندر بھی نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کا فائدہ بالکل نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس کے دل کے اندر دوسرے بھائی کے لیے بغض بھرا پڑا ہے. یہ سب سے بڑا دل کا گناہ ہے کہ ہم ادھر سے نیکیاں کر رہے ہیں مگر 3 سال ایک ساتھ ایک صف میں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا نمازی ایک دوسرے سے سلام لینے کو تیار نہیں ہے. دل کے اندر کینہ اور قدورت پڑی ہے. اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ دل کا، وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے آپ دل میں بغض رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جمعرات اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں مگر 2 بندوں کے اعمال کو اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے. ان کو بعد میں ریجیکٹ کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ 2 بندے کون سے بدبخت ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا کہ آپس کے اندر ان کے دلوں کے اندر بغض جیسی بیماری ختم نہیں ہوئی. تو رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو سگی بہن ہے، وہ آپ کے دروازے پہ چل کے آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ زبان کے کلمات کچھ اور ہیں اور دل کے اندر کچھ اور رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح دوسرا دل کا بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی سے حسد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ توجہ فرمائیں کہ یہ جو دل کے گناہ بیان ہو رہے ہیں یہ نظر نہیں آتے لیکن اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والے اعمال ہیں جو آپ سب بتا رہے ہیں کہ آپ نے خصوصی طور پہ ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے ذہن نشین کرنا ہے. یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ پروگرام ہے. جی. اور آخری دل کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے دل کے اندر بدگمانی رکھ کے بیٹھ جائے. مثلا آپ کی کوئی کال نہیں اٹھا رہا تو آپ دل میں بدگمانی رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب اس نے میرے سے تعلق توڑ دیا، اب یہ میرے سے بائیکاٹ کرنا شروع ہو گیا. اس کی مجبوری کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچا کرو، بعض اوقات برے گمان جھوٹی بات ہوا کرتی ہے. یہ برے گمان بھی اور یہ بھی دل کے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. جی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ نیت کی خرابی انسان کی نیکیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ کیا نیک کام بھی ایسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ بے شک بڑی جلدی نیکی کے کام ضائع ہو سکتے ہیں اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی ہے. اگر نیت کے اندر خرابی ہے نا، بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی آپ کر لیں گے نا، اللہ کے ہاں اس کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اجر نہیں ہے. اور اگر آپ نے نیکی چھوٹی کی ہے، اخلاص ہے آپ کے اندر، کی اللہ کے لیے، لوگوں سے چھپا لیا اس کو. اور یہ مسئلہ بھی ہے، ہم نا نیکی کر لیتے ہیں، تہجد پڑھی ایک بندے نے، وہ جب تک 10 بندوں کو نہ بتاتا میں راتی اٹھیا سا، انہوں سکون نہیں ہوتا. اور لوگوں کو تعریف پسند ہو گیا ہے. اور بھائی اٹھیا کندے واسطے سا؟ اللہ واسطے. اللہ تو نہیں بولتا، اللہ تو نہیں بولتا بھائی. اللہ کے لیے اگر اٹھا نا، یہ دل کی خرابی ہے، یہ نیت کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. اور جو افسر نے بات کی ہے نا کہ دل کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے، یہ دل کیوں صاف نہیں ہوتے، یہ جو قطع تعلقیاں ہیں کیوں فائدہ نہیں ہوتا رمضان کی عبادت کا بھی، یہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ساتھ ملا جائے. ٹھیک ہے. لوگوں سے اگر ایک بندے کے آپ کو اخلاقیات نہیں اچھی لگتی، اگر اس بندے کے آپ کو معاملات نہیں اچھے لگتے، قطع تعلقی اسلام میں دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور حلیت الاولیاء کے اندر نا امام زین العابدین رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہے تھے بیٹا قطع تعلقی کرنے والے بندے کو اپنا دوست نہ بنانا. بتا ابو جی وجہ کیا؟ کہتے قرآن نہیں پڑھا، 3 دفعہ اللہ نے لعنت کی ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جو تعلق کو توڑتے ہیں. نہیں ایک بندے کے معاملات تمہیں بہتر لگتے، قطع تعلقی نہیں، ہاں مہینے بعد ملتے تھے، 2 بار مل لیا کرو، اچھے طریقے سے ملنا، پھر بھی 2 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے، 6 ماہ بعد ملنا، قطع تعلقی نہیں کر سکتے. اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کے اعمال جاتے ہیں نا، فرشتے لے کے جاتے ہیں جو قطع تعلقی جنہوں نے کی ہے، یہ نیکیاں شفا کا کام کیوں نہیں کرتی، روزے اثرات کیوں نہیں چھوڑتے ہمارے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ رجسٹر جاتے ہیں نا نیکی کے، اور سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو 2 بندے نا قطع فرمایا ان کے رجسٹر میرے پاس نہیں لے کے آنے، تب میرے پاس لے کے آنے جب یہ آپس میں صلح کر لیں. اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہی کہوں گا، اگر غلطی ہو گئی ہے نا، کسی کو سائڈ پہ کر کے بھی معافی مانگ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے،
بھائی رمضان کا مہینہ ہے، بھائی آگے عید آ رہی ہے، پتہ نہیں زندگی کا کیا بنے گا، تو اگر آپ سے کو معافی مانگ تو پھر اپنا فرعون نہیں جگانا، اپنے اندر کا بدماش نہیں جگانا، اس کو معاف کرنا، اپنے تعلقات کو بحال کر لینا، یہ عبادت کے اثرات ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ ناظرین کرام، یہاں پر بہت سے مثبت پیغام آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، بہت سی قرآن و حدیث کی ایسی باتیں جو کہ ہمیں شاید کہ پہلے سے علم ہو، لیکن ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اگر کہ ہمارے ضمیر سو چکے ہوں تو ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے سانس بحال ہے، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے۔ آئیے، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جو تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، ان لمحات کو ضائع مت کیجیے۔ اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو، اس کو اپنے محاسبے کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو اور محاسبہ کریں۔ اور اگر آپ نے کسی سے جو تعلق توڑ دیا ہے تو خدا را، جیسے آپ صاحب نے کہا بات کی ہے، اپنے رشتوں کو ملا لیں، ایک دوسرے سے ملیں، اور یہ پیغام جتنا شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکی کا جو کام ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو مستفید ہو سکیں۔ یہ ویڈیو آپ کا کام بنتا ہے کہ جتنے لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے نمبرز ہیں، آپ دوسری جو مزاح والی ویڈیو ہوتی ہیں یا دیگر طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے میسیجز آپ کرتے ہیں، جہاں پر وہ میسیج کرتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی میسیج کیا کرے، آگے یہ پیغام فارورڈ کیا کریں تاکہ لوگوں کو جو نیکی کے راستے پر چلیں تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے۔ آخر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو سوال آخر میں یہ ہے آپ سب کہ اگر دل میں بار بار برے خیالات آئے تو کیا وہ بھی گناہ ہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ عبد المنان بھائی، دل میں اگر بار بار برے خیالات آ رہے ہیں نا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل نہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دل میں بار بار جو برے خیالات آ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں ذکر جو زبان سے نکل رہا ہے نا، ذکر وہ دل تک نہیں پہنچ رہا۔ جو زبان سے ادائیگی ہے نا، بعد میں محاورتاً لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے یہ نہیں پتہ چلتا، اگر ٹھہر کے سوچے نا، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو میرے اور آپ کے کہنے کے باوجود بھی پاک ہے۔ جب اس کی تاثیر کو محسوس کرے گا نا، پھر دل کی کیفیت بدلے گی، پھر دل کی دنیا بدلے گی۔ اگر زبان سے صرف ورد چل رہا ہے، دل کے اندر جو مرضی چلتا رہے، دل کو پتہ ہی نہیں ہے زبان سے ادائیگی کیا ہو رہی ہے، تو اس لیے پھر دل بڑا غافل ہو جاتا ہے۔ جو بھی ذکر و اذکار کرنا نا، اس کا معنی مفہوم ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے تاکہ دل کو بھی روحانیت پہنچے، دل کی بھی دنیا بدلے۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبد المنان قمر کو اجازت دیجیے، پھر ایک دوبارہ کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔